12वां बाब उसकी 17वीं आयत। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, यसू ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और दूसरा हवाला मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 17वां बाब और इसकी 24वीं आयत जो है हम तिलावत करेंगे। चौबीसवीं आयत में यूं मरकूम है, और जब कुफर नहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने और उस पर अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। प्लीज तशरीफ लो। अभी हमने एक हवाला जो तिलावत किया है मरकस की इंजील में से 12 बाब और उसकी 17वीं आयत। वहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। इससे पहले अगर हम इसके ओवरव्यू में जाएं, मैंने अभी दूसरा हवाला आपके साथ मत्ती रसूल का इंजीली बयान जो है वो शेयर किया है, 17वां बाब उसकी 24वीं आयत। इन आयत को अगर आप आगे तक जाएं तो 27वीं आयत तक पढ़ें तो वहां लिखा है कि वो यीशु मसीह से टैक्स मांग रहे हैं। जो रूमी हुकूमत के सरकर्ता लोग हैं वो यीशु मसीह के पास आते हैं और आकर उनसे टैक्स मांग रहे हैं कि तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता। 3 बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। आया कैसर कौन है और कैसर को देना रवा है? कुफर नहूम के बारे में हम बात करेंगे और नीम मिस्काल के बारे में। तीनों बातें इन्हीं हवालाजात में से हैं। और यहाँ पर अगर आप लूका 26 बाब 20 बाब उसकी 26वीं आयत को पढ़ें या उसकी 25वीं आयत को, तो वहां पर भी इस खिराज के बारे में जिक्र, तीनों अलाजील के बारे में तीनों अनाजील के अंदर ये बात मरफूम है कि वो यीशु मसीह के पास आते हैं। 2 ग्रोह हैं, एक हेरोदेसी ग्रोह है और दूसरा ग्रोह जो है वो फरीसी है। एक सियासी ग्रोह है और दूसरा मजहबी ग्रोह है। अगर आप बगौर मुतालिया करें मत्ती रसूल का इंजीली बयान और मरकस रसूल का इंजीली बयान, तो वहां पर लिखा है कि जजिया लेने वाले आए। और अगर लूका तबीब के इंजीली बयान को स्टडी करें तो वहां लिखा है कि खिराज लेने वाले आए। लफ्ज खिराज और जजिया दोनों ही अरबी जुबान के लफ्ज हैं। और यहां पर जो नीम मिस्काल का लफ्ज यूज हुआ, नीम हिंदी जुबान का लफ्ज यूज हुआ है। लेकिन यहां पर जब जजिया की बात करते हैं, जिसके लफ्जी मानी को अगर इंग्लिश में चले जाएं तो वहां लिखा है इम्पोस्ट, यानी ये कलेक्टेड मनी या टैक्स रेवेन्यू, ये सारे इसी जुमरे में आते हैं। खिराज तावान के जुमरे में, तावान को के फारसी जुबान का लफ्ज है, महसूल और खिराज अरबी जुबान के लफ्ज हैं और टैक्स इंग्लिश जुबान का लफ्ज है। तो सारे जो ग्रोह, दोनों ग्रोह हैं, वो यीशु मसीह से टैक्स लेने के लिए आए कि तुम्हारा जो उस्ताद है वो नीम मिस्काल नहीं देता। अगर आप रोमन कैथोलिक की बाइबल को स्टडी करें, वहां पर मत्ती रसूल का जो इंजीली बयान है 17वां बाब उसकी 24वीं आयत, वहां लिखा 2 दरहम लेने वाले हैं। इसका मतलब कि नीम मिस्काल जब अदा की गई है तो यीशु मसीह ने अपने और पतरस के लिए अदा की है। एक पूरी मिस्काल जो थी वो मछली के मुंह से निकली, उसके बारे में मैं और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो यहाँ पर मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह से उन्होंने टैक्स लेने की बात की, दोनों ग्रोह जो है, लूका तबीब का इंजीली बयान ये कह रहा है कि वो यसूस बनकर यानी कि रास्त बनकर आए। लेकिन मेरा और आपका ये मसीहा जो कि दिलों के भेद जानता है, वो जानता था कि जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ग्रोह जब उसको
راست باز بن کر آئے تو اس نے ان کی مکاری کو جانا اور اس نے ان کی مکاری کو جانتے ہوئے یہ بات کہی، فرما دی یسوع مسیح نے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو۔ وہ یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے تھے، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا پھنسے ہوئے کو نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جب اس سے بات آگے جاتی ہے کہ یسوع مسیح کے پاس وہ ٹیکس لینے کے لیے آئے اور کیا ضرورت پیش آئی کہ ٹیکس دیا ہے۔ کلام خدا میں مرقوم ہے کہ میرا اور آپ کا خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہیں اور ان کے اختیار میں ہیں، ہمیں ان کے تابع داری، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یسوع مسیح نے بھی اس رومی حکومت کی تابع داری کی، اس کی اطاعت کی اور اس حکومت کو جو ہے وہ ٹیکس پے کیا۔ متی 17 باب اس کی 24ویں آیت کے مطابق۔ لیکن یہاں پر کفر نحوم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کفر نحوم جو ہے وہ کیسا شہر تھا۔ کفر نحوم جو ہے وہ ماہی گیری کے لحاظ سے بہت مشہور تھا اور یسوع مسیح کی مناتی کا خاص مرکز رہا ہے۔ بہت سارے معجزات یسوع مسیح نے کفر نحوم کے اندر دکھائے ہیں اور کفر نحوم کے اندر بہت سارے لوگوں نے شفا کو رسیو کیا ہے اور یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ کفر نحوم، اگر آپ آج میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اگر آپ یروشلم سے انٹرنیٹ جائیں تو سرچ کریں تو 196 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، تقریباً 35 گھنٹے پیدل سفر بنے گا اگر آپ یروشلم سے کفر نحوم جائیں گے۔ وہ کہ ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن بہت سارے وزٹر جو ہیں وہ جاتے ہیں، تو 196 کلومیٹر کا پیدل سفر میرے اور آپ کے مسیحا جو تھے وہ کرتے اور کفر نحوم منادی کے لیے جاتے۔ اگر ناصرت سے غور کریں تو ناصرت میں جہاں پر یسوع مسیح نے پرورش پائی تھی وہاں سے 52 کلومیٹر 52 کلومیٹر بنتا ہے اور وہ پیدل سفر کرتے اور منادی کرتے اور جا کر لوگوں کو جو ہے خدا کے کلام کی باتیں سکھاتے، اور پھر بھی خدا کے لوگ جو ہیں وہاں پر ایمان اس کے اوپر نہیں لے کر آئے۔ کفر نحوم مکمل طور پر ایمان نہیں لے کر آیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ شہر جو ہے رومی حکومت کے اندر تھا، رومی حکومت اس کے اوپر حکومت کرتی تھی اور وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی۔ یہ شہر جو مصر سے دمشق کی راہ ہے، نقشے کے اوپر آپ جائیں آپ کو میپ سے اس کی ہسٹری ساری مل جائے گی۔ اس کی جھیل بڑی گہری تھی، اسی جھیل کے اندر یسوع مسیح کشتی میں جاتے سو جاتے تھے اور یہ جھیل جو تھی بڑی گہری تھی۔ اس کا جھیل کا رقبہ بہت ہے، نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یسوع مسیح کی خاص منادی کا جو مرکز ہے وہ کفر نحوم رہا۔ بہت دفعہ یسوع مسیح پیدل گئے، وہاں پر اسٹے کیا اور لوگوں کے ساتھ جو کلام تھا اس کو شیئر کیا۔ لیکن جیسے ہی کفر نحوم میں داخل ہوئے ہیں، متی رسول کا انجیلی بیان 17 اس کی 24ویں آیت کہہ رہی ہے کہ نیم مسکال لینے والے وہاں پہنچ گئے، کیونکہ یہ یروشلم جو شہر ہے جو کفر نحوم ہے، یہاں پہ رومی سلطنت تھی اور ان لوگوں نے سالانہ ٹیکس لگا رکھا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے پاکستان کے اندر محصول لینے والے لوگ موجود ہیں، آپ سے محصول لیتے ہیں، چنگیاں بنی ہوئی ہیں، تو جیسے ہی یسوع مسیح داخل ہوئے ہیں وہ پہنچے ہیں کہ سالانہ ٹیکس رہتا ہے اور سالانہ ٹیکس انہوں نے یسوع مسیح سے کلیکٹ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پترس جو گو کے باقی لوگ بھی تھے، جہاں بائبل کے مورخین اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے کہ باقی لوگوں کا ٹیکس پے ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن کیونکہ یسوع مسیح وہاں پر ایک لیڈر کے طور پہ گئے اور انہوں نے اس کو ٹیکس کی زمرے میں لیا کہ ٹیکس انہوں نے پے نہیں کیا، لیکن کلام یہ فرماتا ہے کہ جب ایک مثال دے دی گئی سونے کی تو وہ پورا ٹیکس اپنا سالانہ ٹیکس جو تھا وہ پے ہو گیا ہے وہاں پر۔ تو سو میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح تابعداری کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ٹیکس پے کرنا چاہیے، جیسے میرے اور آپ کے مسیحا نے ٹیکس پے کیا۔ یہ ریونیو جو ہے یہ حکومت ہی کلیکٹ کر سکتی ہے، حکومت ہی یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتی ہے، اور اسی لیے اس سکے کے اوپر جو تصویر تھی وہ کیسر کی تھی۔ وہ کہ بہت سارے لوگ اس کے اور بھی بڑے میننگز نکالتے ہیں، لیکن کیونکہ میرا خاص جو مقصد ہے وہ خدا کے کلام کی منادی کے ساتھ ساتھ خدا کے گھر کو ادا کرنا ہے، کہ آپ لوگ بھی خدا کے گھر کو ادا کریں، کیونکہ یسوع مسیح آخری آیت میں یہ فرما رہے ہیں دوسرے حصے میں کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرے۔ ابھی اگر ہم پیدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں تو پتر قوموں کے باپ ابراہم جو ہے انہوں نے آلریڈی دے یقین جو ہے شریعت نافذ ہونے سے پہلے ادا کر دی، شریعت نافذ ہونے سے پہلے وہ دے یقین دے چکے تھے۔ اس وقت تک شریعت کا اطلاق نہیں تھا،
کہ دہ یقین دینی کتنی ہے. اگر آپ پیدائش 14 اس کی 20 کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ابراہم جو ہے اس نے 10واں حصہ خدا کو دیا. اور یہ یسوع مسیح سے تقریباً اپراکسیمیٹلی 2000 سال پہلے کی بات ہے. جو میرے پاس بائبل سٹڈی ہے، بائبل کے نالج کے مطابق کہ قوموں کے باپ ابراہم نے یسوع مسیح سے 1913 سال پہلے بیفور کرائسٹ ٹیکس جو تھا، جو دہ یقین تھی، وہ پے کر دی. دہ یقین میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن خدا کو دینے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب قوموں کے باپ ابراہم نے پے کیا، اس کے بعد جو ہے یعقوب نے جو ہے پیدائش 28 اس کی 20-21 سے 22 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے، یعقوب کہہ رہا ہے کہ یا خدا اگر تو مجھے پہننے کو کپڑا اور کھانے کو روٹی دے تو میں اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ تجھے ادا کروں گا. پیدائش 28 اس کی 20 سے 22 آیت کا مطالعہ کیجیے گا. اور یہ 1760 سال میں ہوا، یسوع مسیح سے 1760 سال پہلے. اور ابراہم اور یعقوب کے درمیان 153 سال کا گیپ ہے. اس وقت بھی جب یعقوب دے رہا تھا دہ یقین 10واں حصہ، تو اس وقت بھی شریعت نافذ العمل نہیں تھی. شریعت کا نفاذ موسیٰ کے دور میں جا کے ہوا، اور یہ 1491 کی بات ہے. یسوع مسیح سے 1491 بیفور کرائسٹ کہ جب موسیٰ کا دور آیا تو اس وقت خدا کہہ رہا ہے، یہ خروج 34 اس کی 20 اس کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر تم عید بناتے ہو تو میرے خادموں جو ہے خالی ہاتھ مت آنا. خروج 34 اس کی 20، خروج 23 اس کی 15 کو بھی پڑھیے گا. اور جب آپ استثنا 16 اس کی 16 کو پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ کوئی میرے سامنے میرے حضور جو ہے وہ خالی ہاتھ مت آئے. تینوں آیات جو ہیں وہ ہمیں تنبیہ کر رہی ہیں کہ جب ہم خدا کے گھر میں جائیں گے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. خدا فرما رہا ہے خروج 34 اس کی 20، 23 اس کی 15، استثنا 16 اس کی 16. اور استثنا 16 کی جب بات ہوتی ہے تو وہ 1451 کی ہے، کیونکہ موسیٰ کی شریعت 1491 میں تھی اور یہ 1451 کی بات ہو رہی ہے. تو 40 سال کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر گیپ آیا. 40 سال کے بعد خدا نے جب شریعت ریپیٹ ہوئی ہے، استثنا کی کتاب جب شریعت ریپیٹ ہو رہی تھی تو خدا 40 سال کے بعد مخاطب ہوا کہ جب بھی میرے گھر میں آؤ، میری عیدوں کو مناؤ، سبتوں کو منانا، تو خالی ہاتھ مت آؤ. تو جہاں پر خدا نے بہت سخت الفاظ کہے ہیں. انگلش کی بائبل میں جائیں استثنا 16 اس کی 16 وہاں پہ لکھا ہے کہ مسٹ بی برنگ سیکریفائس، کہ اپنی قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ آنا ہے، آپ نے اپنے ہدیہ جات کے ساتھ آپ نے آنا ہے. آج کیونکہ یسوع مسیح جو ہیں وہ آلریڈی میری اور آپ کی قربانی دے چکے ہیں. ہماری قربانی ہمارے ہوٹوں کا پھل اور ہمارے ہدیہ جات، ہماری نذرانے، ہماری شکر گزاریاں ہیں جو ہم نے خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں. اگر ہم اس سے آگے جائیں، کیونکہ ملاکی کی کتاب میں آلریڈی خدا یہ فرما چکا ہے اس کی 3 اس کی 8 میں کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. اور پھر خود ہی خدا ہم کلام ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ مجھے کس بات میں ہم نے تمہیں ٹھگا. وہ فرماتا ہے کہ تم نے دہ یقین اور ہدیے میں ٹھگا. یہی میرا مین پوائنٹ ہے. دہ یقین کے ٹاپک کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، لیکن وہ میں نے اوور ویو آپ کو دیا کہ انہوں نے 10واں حصہ خدا کو دیا. اور ہدیے کی بات ہم کریں گے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو. یہاں پر ہدیے میں ہم خدا کو ٹھگتے ہیں. جب ہدیے کی بات آئے گی تو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ ہم مسیحی ایماندار ہونے کا رتبہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن خدا کے ہدیے کے معاملے میں ہم خدا کو پوری ایمانداری ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ ملاکی 3 اس کی 8 میں آلریڈی خدا ہم سے شکوہ کر چکا. اور یہ یسوع مسیح سے 397 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ 500 سال جو ہے وہ خدا بائبل کے مؤرخین کہتے ہیں کہ خدا خاموش رہا ہے. لیکن جب ہم استثنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور ملاکی تک آتے ہیں تو 1054 سال بنتے ہیں کہ خدا خاموش رہا. 1054 سال کے بعد خدا نے جا کے بات کی کہ تم مجھے ہدیہ میں ٹھگتے. آج مجھے اور آپ کو اس بات کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کیا ہم خدا کو ہدیے کے بارے میں ٹھگتے ہیں؟ ابراہم کے بارے میں دیکھیں تو 14 اس کی 20 میں کہ اس نے آلریڈی شریعت نافذ ہونے سے پہلے 10واں حصہ خدا کو دے دیا. یعقوب نے 10واں حصہ خدا کو دے دیا اور اس نے وعدہ کیا کہ خدا اگر تو مجھے کھانے اور پینے کو دے تو میں اس کا 10واں حصہ تجھے دے دوں گا. اور وہ دیتا رہا ہے 10واں حصہ. اور خدا نے اس کو برکت دے کے کیسی دی ہے. جب وہ گیا ہے تو خالی ہاتھ ہے، اور جب واپس آیا ہے تو اس کے پاس بے شمار ریگڑ ہیں.
اور اس نے اپنے بھائی کو جب ویلکم کیا ہے تو اس نے بے شمار ریڑوں کے ساتھ اس نے گفٹ اس کو دیا ہے کہ اس نے 500 گدھے 500 اونٹ اس طرح کر کے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس برکت اتنی زیادہ تھی. اس کا ایک سبب تھا کہ اس نے خدا کو دینے کے لیے جو ہدیہ جات ہے وہ اس میں ٹھگتا نہیں تھا خدا کو. اس نے خدا کو موقع نہیں دیا کہ میں تجھے تو میرے اوپر بلیم کرے کہ خدا کہ میں تجھے ٹھگوں. تو میرے عزیزو یہاں پر یہ پورا ایک اوور ویو ہے. اگر آپ نئے عہد نامے میں آ جائیں نیو ٹیسٹمنٹ میں تو یہاں پر پالوس یہ فرما رہا ہے کہ جو جب پالوس خدمت کر رہا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو وہ لکھ رہا ہے پہلا کرنتھس کا 16 اس کی دوسری آیت کو پڑھیے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن جو ہے وہ اپنی آمدنی جو ہے وہ جمع کرو. اپنی آمدنی اپنے چندہ جات جو ہیں وہ ہفتے کے پہلے دن سے جمع کرنا شروع کرو. اور اسی طرح وہ کرنتھس دوسرا کرنتھس اس کے جو ہے وہ 9 باب اس کی 7ویں آیت میں یہ فرماتا ہے کہ خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے, لاچاری سے نہیں. جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو سوچیں کہ کیا ہم خدا کے گھر کے اندر جب لے کر آتے ہیں تو کیا ہم خوشی کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خوشی کے ساتھ خدا کو لوٹاتے ہیں. وہ کہ ہم لفظی طور پر روایتی طور پر اس چکر میں ہیں لیکن روحانی طور پر ہم خوشی سے نہیں ہوتے. تو میرے عزیزو آج کے اس پاک کلام کے مطابق میں نے بہت ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. میں نے بہت سارے حوالہ جات پیدائش سے لے کے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ خدا جن جن لوگوں نے خدا کو لٹایا ہے اپنے اس کے دیے میں سے خدا نے ان کو بہت زیادہ برکات سے نوازا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اسی لیے وہ فرما دیا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو. اگر انگلش کی بائبل میں چلے جائیں ڈکشنری میں چلے جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ ٹائم سے ادا کرنا ہے. وہاں ٹائملی بہت ذکر ہے کیونکہ جب ہم اپنی عیدوں کو مناتے ہیں خدا فرما رہا ہے استثنا کے اندر کہ تم سال میں 3 بار عیدوں کو منانا. لیکن ہمارے لیے جو سبت ہے وہ ہر روز ہر سبت جو ہے ہمارے لیے وہ عید ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ کیونکہ میں نے جب سوشل میڈیا کو بھی دیکھا بہت سارے لوگ اس بات کو کرتے ہیں کہ ہدیہ جات جو ہیں خدا کی جو ہے وہ حضور نہیں گزارنے چاہیے. ہدیہ جات روحوں کے نجات کے لیے ہیں, اس کے اور بہت سارے کام ہیں, لیکن بہت سارے لوگ اس کی مخالفت میں ہیں کہ ہدیہ جات جو ہیں وہ خدا کو پیسے بنانے والی مشین نہیں ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح کا یہ حکم ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرے. جب ہم نے خدا کو ادا کرنا ہے پھر ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم کس کو دے رہے ہیں. خدا کے خادم کو ہی آپ دے رہے ہیں تو خدا کے خادم اور خدا کا معاملہ ہے کہ ہم نے کس طرح پے کرنا ہے. یہاں پر ایک اور قابل غور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو نیم مسکال کی بات آئی ہے کہ نیم کفر نوم کا میں نے آپ کو بتایا کہ نیم مسکال, نیم کا مطلب ہاف, یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. اور نیم مسکال بائبل میں صرف 9 دفعہ آیا, 6 بار نیم مسکال کے ساتھ اور 2 بار جو ہے وہ نیم دور کے ساتھ دانیل 7 اس کی 12, دانیل 7 اس کی 25 میں, اور 1 بار نیم گرم کا لفظ آیا مکاشفہ 3 اس کی 16 میں. وہ فرما رہا ہے کہ کاش تو نیم گرم ہوتا. تو ہمیں بھی نیم گرم ہونے کی ضرورت ہے. جب خدا فرما رہا ہے کاش تو نیم گرم ہوتا, ہمیں بھی نیم گرم ہو جانا چاہیے. کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ بائبل میں صرف 9 بار یوز ہوا ہے اور ہندی زبان کا یہ لفظ ہے, اور اس کے مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ ہاف ہے, آدھا. تو یہاں پر میں آخری حصے کی طرف جاؤں گا کیونکہ لکھا ہے کہ خدا ٹیکس دیتا ہے, خدا ٹیکس ادا کرنے کی ترکیب دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹیکس لیتا کون ہے. کیسر جو ہے, میں بھائی کیسر کی بات نہیں کر رہا, اس وقت کے حاکم وقت کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکس لے رہا تھا. کیسر جو ہے وہ دور حکومت جو ہوتی ہے وہ حکومت جو ہے وہ کیسر ہے. جیسے آج ہمارے دور کے ہمارے ملک کے اندر حکومت چل رہی ہے, ملک کا وزیر اعظم ہے, صدر ہے, جو حکومت رائج ہے وہ کیسر ہے. وہ ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کے ریونیو کلیکٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اس نے ریونیو کلیکٹ کرنے کے بہت سارے اصول جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. ہم ریونیو دیتے ہیں, میں اور آپ جب ہم شاپنگ کرتے ہیں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. جب آپ موبائل کا لوڈ کرواتے ہیں تو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ بجلی کا بل دیتے ہیں آپ ٹیکس پے کرتے ہیں. اس نے کیسر نے دور حکومت جو ہے, حکومت جو رائج ہے, اس نے آپ سے ریونیو کلیکٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں. ابھی کل کی خبر ہے کہ
ریڈیو پاکستان نے 15 روپے ٹیکس لگا دیا. آپ ریڈیو سنیں یا نہ سنیں, وہ بجلی کے بل میں آپ سے ٹیکس لیں گے. وہ ٹیکس آپ نے, کیسر کا ٹیکس لینے کا طریقہ کار آپ سے بتا رہا ہوں. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کیسر کو پے کر رہے ہیں. اسکول کی فیس, بچوں کی فیس, اس کے اندر آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور کیسر آپ سے لے رہا ہے. بجلی کا بل آپ پے کرتے ہیں, ٹائم سے پے کرتے ہیں, ڈیٹ سے پہلے پے کرتے ہیں. مکان کا رینٹ آپ پے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں نے پے کر دیا. ساتھ میں شکر گزاری بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بجلی کا بل پے کرتے ہیں, شکر گزاری ادا کرتے ہیں کہ خدایا تیرا شکر ہے میں نے بجلی کا بل دے دیا ہے. لیکن جب آپ خدا کے گھر میں دیں گے تو آپ شکر گزاری نہیں کریں گے کہ خدایا میں نے تیرا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے اچھی سیلری دی, تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے تیرے دیے میں سے دیا ہے. اس بات کے لیے ہم شکر گزار نہیں ہوں گے. کیسر لینے کا طریقہ دیکھیں, کیسر کا ہم سے لینے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ. خدا نے ہمیں صرف اتنا حکم دیا ہے کہ اپنے جو ہدیہ جات ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر خدا کے گھر کو واپس کر دیں. خدا کے دیے میں سے اپنے لٹانا ہے. لیکن بات کیونکہ کیسر کی ہو رہی ہے, اس نے, میں نے آپ کو سارے طریقے بتا دیے. اس نے ہر چیز کے اوپر ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اگر آپ ایک ماچس لے رہے ہیں آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے 1 روپیہ 2 روپے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جا رہا ہے. یعنی اس جو دور حکومت ہے, جو کیسر ہے, وہ ہم سے لے رہا ہے, وہ کلیکٹ کر رہا ہے ہم سے. خدا کلیکٹ نہیں کرتا, خدا جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے. ہاللیلویا, آمین. خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. آمین. اگر آپ حنا کی بات کو پڑھیں تو خدا حنا کو ایلی نے جو تھا وہ دعا دی تھی, کیونکہ سیموئل جو تھا اس نے ہیکل کے اندر دے دیا, تو ایلی جو تھا, کہن جو تھا, وہ دعا دے رہا تھا. اس نے کہا کہ جو قرض تو نے دیا ہے خدا اس کے بدلے میں تجھے اولاد بخشے. آمین. اور اس کی اور 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں, اس کی اور بھی اولاد ہوئی اور وہ قرض خدا نے واپس کیا, کیونکہ وہ پہلے بانجھ تھی. اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کلام خدا میں سے کہ آپ اور میں اور آپ جو ہیں, کیونکہ ہم خدا کے گھر کو باقاعدہ طور پر پے نہیں کرتے ہیں. ہم نے خدا کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہے, جبکہ کلام خدا میں مقدس پالوس یہ فرماتے ہیں کہ اول درجہ جو ہے وہ خدا کا ہے اور ہمارا اول درجہ ہماری ضروریات ہے, ہماری گھریلو جو ضروریات ہیں. ہم پہلے سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کی فیس ہم کہاں سے دیں گے, اس کو پہلے ہم ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنی سیلری میں سے, اپنے بزنس میں سے, اپنے کاروبار میں سے خدا کی پہلے اپنی فیملی کو پرائورٹی دے رہے ہیں, تو آپ اور میں خدا کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہے. ہماری پرائورٹی فرسٹ نہیں رہی. جبکہ خدا کا یہ پاک کلام یہ فرماتا ہے, پیدائش کی کتاب میں اگر آپ جائیں 2:8 میں, تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنا دم پھونکا اور انسان جو ہے وہ جیت کی جان ہوا. اور پھر وہ یہی فرماتا ہے کہ تو پاک ہے اور پاک میں لوٹ جائے. آج میں اور آپ اس بات کی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم زندہ ہیں اور ہماری سانسیں جو ہیں وہ بحال ہیں. ہماری سانس کا چلنا اس روئے زمین کے اوپر, ہماری آنکھیں بہت سارے اس کے کاموں کو دیکھ رہی ہیں, لیکن ہم پھر بھی اس کے شکر گزار نہیں ہوتے. لیکن میرے عزیزوں, خدا اس بات کی, کیونکہ ملاکی میں فرما رہا ہے بات, میں نے کیونکہ دیا یقین اس لیے کی صرف آپ سے کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ شریعت نافذ عمل نہیں تھی تو کاموں کے بعد ابراہیم نے پے کر دیا. اس نے خدا کو واپس لوٹا دیا اور 10واں حصہ اس نے دیا, اور اس سے کئی سو سال بعد جا کے شریعت نافذ ہوئی ہے. تو خدا نے جب شریعت نافذ کر دیا ہے تو خروج میں خدا فرما رہا ہے کہ اپنے پہلے پھلوں کا جو حصہ ہے وہ خدا کے لیے دیتا ہے. اگر آپ خروج کی کتاب میں جائیں گے, اس کے 23ویں باب کی 24 اور 25 آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, وہ فرماتا ہے کہ خدا جو ہے تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا جب تم اس کی عبادت کرو گے. لیکن اس کی عبادت کے لیے, عبادت کے ساتھ ساتھ خدا نے پوری شریعت جو ہے ایک نافذ کر دی. خدا نے حکم دے دیا ہے کہ جب تم نے خدا کے گھر میں قدم رکھنا ہے, خدا فرما رہا ہے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو خالی ہاتھ مت آنا. اور استثنا 16:16 میں لکھا ہے کہ جب تم خدا کے گھر میں جاتے ہو, وہ جگہ جو خدا بتا رہا ہے, عبادت کرتے ہو اور خدا کی وہاں پر تو خالی ہاتھ مت جانا, اس کی شکر گزاری کرنا.
لیکن دونوں باقی حصوں میں خدا خروج 20 اس کی 34 میں یہ فرما رہا ہے کہ کوئی شخص میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے. اس کا مطلب کہ ہم نے خدا کے سامنے خالی ہاتھ نہیں آئے. جب بھی ہم خدا کے گھر میں آئیں تو خدا کے جو دیا ہوا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا حصہ خدا کے خادم کو، خدا کے گھر کو ریٹرن کریں. یہ معاملات جو ہیں یہ خدا کے خادم کی اور خدا کی آپس میں ڈیل ہے کہ خدا کا خادم اس میں کیا کرتا ہے. اس ہدیے سے، ان شکر گزاریوں سے وہ کیا کر رہا ہے. اس کے گھر کے اپنے اخراجات بھی بہت سارے ہوں گے. وہ اپنے گھر کے اخراجات چلا رہا ہے، روحوں کی نجات کے لیے، کلام کی منادی کے لیے وہ کام کر رہا ہے. وہ اس کا معاملہ ہے. آپ کا اور میرا معاملہ صرف اتنا ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا حصہ جو ہے وہ خدا کے گھر کو ریٹرن کریں. جیسے ہم کیسر کو پورا حصہ دیتے ہیں، پورا حصہ وہ لیتا ہے ہم سے. کیسر، اگر ہم بجلی کا بل یا گیس کے بل کی بات کریں، گیس کے محکمہ ایسا ہے جو انسٹالمنٹ کر لیتا ہے 2 یا 3 یا 4. باقی پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ بجلی کے بل کے اوپر جو ہے وہ انسٹالمنٹ کرے. وہ پوری لے گا اسی وقت. اگر آپ نہیں دیں گے تو جرمانے کے ساتھ کیسر آپ سے لے گا، لیکن خدا آپ سے جرمانے کے ساتھ نہیں دے گا. خدا صرف آپ کی ایمانداری دیکھنا چاہتا ہے. اگر میں اور آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ اور پوری ایمانداری دکھائیں اور اپنا حصہ خدا کو ریٹرن کریں تو جو جہاں پر خدا کے خادمین ہیں وہ بہت اچھی لائف گزار سکتے ہیں. ان کو کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے گھر کی یہ ضرورت کم ہے. وہ کہ خدا جانتا ہے کہ اس گھر کی کون سی چیز کم ہے، لیکن پھر بھی خدا کے خادم کو بتانا پڑتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم کو بتانے کی نوبت نہ آئے کہ آج میرے گھر میں یہ چیز کم ہے. میرے نہیں، خدا کے گھر کہ آج خدا کے گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے. بلکہ ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے اور آٹومیٹکلی ہمیں اس بات کو دینا چاہیے خدا کو. سو میرے عزیزو، آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.